वेलकम बैक। सबसे पहले खबर यह है कि खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में तूफानी बारिशों, बादल फटने, लैंडस्लाइडिंग और सैलाबी रेलों ने बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी है। मुख्तलिफ हादसात में अब तक 332 से ज़ायद अफराद जाँ बहक हो गए हैं। सिर्फ बुनेर में कुदरती आफत 213 जिंदगियां ले गई, जबकि कई अफराद लापता हो गए। मानसहरा में भी सैलाबी रेले और तोदे गिरने के वाकयात में 20 अफराद जाँ बहक हुए। इसके अलावा बाजोड़ में क्लाउड बर्स्ट के बाद सैलाब और लैंडस्लाइडिंग की वजह से 21 अफराद जान से गए। क्लाउड बर्स्ट के बाद सैलाब कई गांव बहा लिए गया। मकीनों के आशियाने गिर गए। सैलाबी रेलों में जानवर और गाड़ियां भी बह गईं, जबकि बुनेर में हंगामी हालत नाफिज कर दी गई। सवात में भिपरा दरिया रास्ते में आने वाली हर चीज तिनकों की तरह बहा ले गया। मैंगोरा से गुजरने वाली नदी का पानी घरों में दाखिल हो गया। पानी के रेले राबता पुलों तक पहुंच गए। इलावा अजी आजाद कश्मीर के वादी नीलम में सैलाबी पानी दरिया पर बने 6 राबता पुल बहा ले गया। मुख्तलिफ हादसात में 11 अफराद जाँ बहक हुए। मुजफ्फराबाद में क्लाउड बर्स्ट से एक ही खानदान के 6 अफराद समेत 8 जाँ बहक हुए। दूसरी जानिब गिलगित बल्तिस्तान में सैलाबी रेलों से मुख्तलिफ इलाकों में तबाही हुई। इस करदू में भी 5 पुल दरिया बुर्द हो गए, जबकि चिल्लास के ओछार नाले में मुतादिद अफराद बह गए। 10 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। PDA में खैबर पख्तूनख्वा ने गुज़िश्ता 48 घंटों के दौरान बारिश और सैलाब से होने वाले जानी और माली नुकसानात की तफसीलात जारी कर दी हैं। PDA की जानिब से जारी आदत शुमार के मुताबिक बारिश और सैलाब के बायस हादसात में अब तक 300 से ज़ायद अफराद जान की बाजी हार गए। जाबाक अफराद में 279 मर्द, 15 ख़वातीन और 13 बच्चे शामिल। आदत शुमार के मुताबिक मुख्तलिफ हादसात में 23 अफराद ज़ख्मी भी हुए। ज़ख्मियों में 17 मर्द, 4 ख़वातीन, 2 बच्चे शामिल। PDMA के मुताबिक बारिश और सैलाब के बायस मजमूई तौर पर 74 घरों को नुकसान पहुँचा, 63 घरों को जुज़वी नुकसान पहुँचा, जबकि 11 घर मुकम्मल तौर पर तबाह हुए। PDMA का बताना है कि हादसा सवात, बुनेर, बाजोड़, तोरगर, मानसहरा, शांगला और बटग्राम में पेश आए। प्रोविंशियल अथॉरिटी के मुताबिक मुतासरा अजला के लिए मजमूई तौर पर 50 करोड़ रुपये जारी कर दिए गए हैं, जिसमें से बुनेर के लिए 15 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं और बाजोड़, बटग्राम और मानसहरा के लिए 10 करोड़ रुपए, सवात के लिए 5 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए। फ्लड रिलीफ ऑपरेशन के लिए पाक फौज के मजीद दस्ते बुनेर पहुंच गए। फौज की कोर ऑफ इंजीनियर्स की स्पेशल आलात के जरिए कीचड़ के नीचे दबे हुए जख्मियों और लाशों को निकाला जाएगा। पाक फौज की टीमें सैलाब से मुतासरा अजला में इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ हैं। पाक फौज के हेलीकॉप्टर्स में राशन और दीगर सामान मुहैया किया जा रहा है। सैलाब ज़दा इलाकों से लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। तमाम मुतासरा अफराद को बाहिफाजत रेस्क्यू करने और महफूज मकामात पर मुंतकिल करने तक ऑपरेशन जारी रहेगा। एक और अफसोसनाक खबर के सवात में सैलाबी रेले में बहने वाले मजीद 8 अफराद की लाशें मिल गई है। शदीद बारिश और सैलाब ने सवात के मुख्तलिफ इलाकों में बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी। मैंगोरा, मंगलोर, मटा, कोकारई में सैलाबी रेले सब कुछ बहा कर ले गए। रेस्क्यू काम का बताना है कि 4 लाशें बजबनट, जबकि 4 लाशें डाइवोर्डा मैंगोरा से बरामद हुई। 2 अफराद ज़ख्मी और 4 लापता अफराद की तलाश इस वक्त भी जारी है। DC सलीम जान ने सैलाबी रेले में बहने वाले मजीद 8 अफराद की लाशें मिलने की तस्दीक करते हुए बताया कि सवात में बारिश और सैलाब से मरने वालों की तादाद अब तक 20 हो चुकी है। हुकाम का बताना है कि ज़िले भर में 2071 अफराद को रेस्क्यू किया गया। सवात में मकान बाग, मुल्ला बाबा, लिंडेक्स और शहीदाबाद और अमान कोट में शदीद नुकसानात हुए और लोगों के कारोबार, घरेलू साजो सामान मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। अपनी मदद आप के तहत लोग घर और दुकानों की सफाई में मसरूफ़ हैं, जबकि रेस्क्यू 1122 की जानिब से मुख्तलिफ इलाकों में रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशन जारी है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर से राबता। सैलाब मुतासरीन की इमदाद और रेस्क्यू ऑपरेशन में ताउन की यकीन दहानी करवा दी। जमात इस्लामी और अल खिदमत फाउंडेशन ने मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी हैं। वज़ीर आज़म ने NDMA की तरफ से 500 टन इमदादी सामान भेजने की इत्तला दी और जमात इस्लामी के ताउन को सराहा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने भी जमात इस्लामी की खिदमात का एतराफ़ किया। अमीर जमात इस्लामी ने कारकुनान को रिलीफ ऑपरेशन में हिस्सा लेने की मज़ीद हिदायत की है।
آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا ہے کہ سیاسی مصالحت سچے دل سے معافی مانگنے سے ممکن ہے، جبکہ معافی مانگنے والے فرشتے رہے اور معافی نہ مانگنے والا شیطان بن گیا۔ برسلز میں اوورسیز پاکستانیوں کی جانب سے دی گئی تقریب کے موقع پر گفتگو میں آرمی چیف نے کہا کہ تبدیلی کے بارے میں افواہیں سراسر جھوٹ ہیں۔ یہ افواہیں پھیلانے والے حکومت اور مقتدرہ دونوں کے مخالف ہیں۔ انہوں نے کہا کہ خدا نے انہیں اس ملک کا محافظ بنایا ہے اور اس کے علاوہ کسی عہدے کی خواہش نہیں ہے۔ خارجہ پالیسی کے بارے میں اظہار خیال کرتے ہوئے فیلڈ مارشل کا کہنا تھا کہ پاکستان کو چین اور امریکہ سے تعلقات میں توازن برقرار رکھنے کا طویل تجربہ ہے۔ ایک دوست کے لیے دوسرے دوست کو قربان نہیں کریں گے۔ آرمی چیف نے یہ بھی کہا کہ صدر ٹرمپ کی امن کی خواہش جینین ہے، اسی لیے نوبل انعام کے لیے انہیں نامزد کرنے میں پہل کی ہے۔ باقی دنیا ٹرمپ کو نوبل امن انعام کے لیے نامزد کرنے میں پاکستان کی پیروی کر رہی ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے بھارت کو خبردار کیا کہ بھارت پراکسیز کے ذریعے پاکستان کے امن کو تباہ نہ کرے۔ ان کا کہنا تھا کہ افغان حکومت طالبان کو پاکستان میں دھکیلنے کی پالیسی بند کرے۔ ایک ایک پاکستانی کے خون کا بدلہ لینا ہم پر واجب ہے۔ پاک فوج کے ترجمان لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا کہنا ہے کہ ایک شخص کی دہشت گردی کی سزا پورے علاقے کو نہیں دی جا سکتی۔ فوج کو اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ دہشت گردی کے نام پر معصوم عوام کی جان لے۔ ڈائریکٹر جنرل ISPR نے طلبہ کے ساتھ خصوصی نشست کی، جس کے دوران انہوں نے بلوچستان سے تعلق رکھنے والے طالب علموں کے سوالات کے جوابات بھی دیے۔ DG ISPR کا کہنا تھا کہ ہمارے ذہنوں میں یہ ڈال دیا جاتا ہے کہ بلوچستان کے عوام اور نوجوانوں میں پاکستان کے لیے کچھ پنپ رہا ہے، لیکن بلوچستان کے عوام پاکستان اور صوبے کے درمیان تعلق کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں بلوچستان کے عوام اور انتظامیہ کے ساتھ مل کر کام کرنا ہے، دہشت گردوں، ان کے سہولت کاروں اور منصوبہ سازوں کو بھی سامنے لانا ہے۔ ایک شخص کی دہشت گردی کی سزا پورے علاقے یا پورے گاؤں کو نہیں دی جا سکتی۔ اگر کوئی شہری دہشت گردوں کو پناہ دیتا ہے یا گھر میں بارودی مواد رکھتا ہے تو اسے نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ دہشت گردی کے خلاف عوام نے خود کھڑا ہونا ہے اور عوام کھڑے ہو رہے ہیں۔ بلوچ عوام سمجھدار اور دور اندیش لوگ ہیں۔ بلوچستان کے عوام بھی دہشت گردوں سے عاجز اور تنگ آ چکے ہیں اور اب خود بتا رہے ہیں کہ یہاں دہشت گرد یا ان کے سہولت کار ہیں۔ پیٹرن ان چیف یونائٹڈ بزنس گروپ اور SM تنویر نے کہا ہے کہ بھارت چین سے نہیں بیٹھے گا، مقابلہ کرنے کے لیے ایشین ٹائیگر بننا پڑے گا۔ بھارت سے نمٹنے کے لیے معیشت کو مضبوط بنانا ہوگا۔ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، ہمارا کام مسائل کی نشاندہی کرنا ہے۔ کراچی میں FCCI کے رہنماؤں کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے SM تنویر کا کہنا تھا کہ بجلی کی قیمت میں کمی ہوئی، مزید کمی کے لیے اقدامات کی ضرورت ہے، جبکہ ہمارا ہدف بجلی کو 26 روپے فی یونٹ پر لانا ہے۔ ملک کی تمام شعبوں میں ترقی کے وسیع مواقع موجود ہے۔ حکومت کا برآمدات کا ٹارگٹ $100 بلین تک لے جانا ہے۔ ملک کی ترقی کے لیے سخت محنت کرنا ہوگی۔ بےروزگاری اور مہنگائی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہیں۔ ہمارے پاس $4 سے $5 ٹریلین کے قدرتی ذخائر موجود ہیں۔ پاکستان کا GDP $412 بلین ہے۔ جس طرح ہم چل رہے ہیں اس سے گزارا نہیں ہوگا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار 17 سے 19 اگست تک برطانیہ کا سرکاری دورہ کریں گے۔ لندن میں برطانیہ کے نائب وزیر اعظم اینجلا رینر سے ملاقات طے ہے۔ برطانیہ کی پارلیمانی انڈر سیکریٹری ہی مشن فالنگس کے ساتھ بھی ان کی ملاقات ہوگی۔ دفتر خارجہ کے مطابق اسحاق ڈار کی دولت مشترکہ کی سیکریٹری جنرل شرلی آیورکر بوجوے سے بھی ملاقات شیڈول ہے۔ لندن میں پاکستانی ہائی کمیشن میں پنجاب لینڈ ریکارڈ اتھارٹی کے منصوبے کا افتتاح کریں گے۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی اور ترقی حسن اقبال نے کہا ہے کہ پاکستانی دنیا میں سب سے کم ٹیکس دیتے ہیں۔ مضبوط معیشت کی بنیاد ٹیکس برآمدات اور بیرونی سرمایہ کاری پر ہوتی ہے۔ کراچی میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر حسن اقبال نے کہا کہ 2 سال قبل بحرانی صورتحال تھی۔ 1 اپریل 2022 کو اندرونی طور پر ڈیفالٹ کر چکے تھے۔ شرطیں لگ رہی تھیں کہ بیرونی ڈیفالٹ کب ہوتا ہے۔ حسن اقبال نے یہ بھی کہا کہ قوم نے ان مشکل فیصلوں میں ساتھ دیا۔ آج ہمیں میکرو اکنامک بدلاؤ قرار دیا جا رہا
رہا ہے۔ شرح سود 22% سے کم ہو کر 11% پر آ گئی۔ ہر ریٹنگ ایجنسی نے ہماری ریٹنگ بہتر کی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمیں مہلت ملی ہے کہ نئی اڑان بھر سکیں۔ اس سے پہلے 3 اڑانیں بھریں جو کریش ہوئیں، جبکہ ضمنی انتخابات میں اس وقت کی حکومت ناکام ہو رہی تھی۔ اس وقت ہماری مقبولیت عروج پر تھی، جبکہ وفاقی وزیر نے کہا ہے کہ دیگر اخراجات کے لیے آج بھی قرض لینا پڑتا ہے۔ بجٹ خسارہ 6% سے زائد ہے۔ ہماری ایکسپورٹ باقی دنیا کے مقابلے میں نہیں بڑھ سکی۔ بیرونی سرمایہ کاری کے لیے ریس لگی ہوئی ہے۔ مونسون بارشوں اور گلیشیئر پگھلنے کے نتیجے میں پنجاب کے دریاؤں میں پانی کے بہاؤ میں نمایاں اضافہ ہو رہا ہے۔ ترجمان پی ڈی ایم اے کے مطابق دریائے سندھ میں کالا باغ اور چشمہ بیراج پر درمیانے درجے کا سیلاب ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ تربیلا اور تونسا بیراج پر نچلے درجے کا سیلاب ہے۔ دریائے ستلج میں گنڈا سنگھ والا کے مقام پر پانی کا بہاؤ 68,000 کیوسک تک پہنچ گیا ہے اور وہاں نچلے درجے کا سیلاب برقرار ہے۔ اسی طرح دریائے جہلم اور دریائے چناب کے اہم مقامات پر پانی کی صورتحال فی الحال معمول کے مطابق ہے، تاہم نالا پھلکو کینٹ میں نچلے درجے کا سیلاب ہے۔ اسی طرح دریائے راوی کے مقامات پر بہاؤ معمول کے مطابق ہے، لیکن نالا بسنتر میں پانی کی سطح بلند ہو رہی ہے، جس سے نچلے درجے کا سیلاب برقرار ہے۔ ڈیمز کی صورتحال کے حوالے سے ترجمان پی ڈی ایم اے کا کہنا ہے کہ تربیلا ڈیم 98%، جبکہ منگلا ڈیم 68% بھر چکا ہے۔ تربیلا ڈیم کا لیول 1547 فٹ اور منگلا ڈیم کا لیول 1211 فٹ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ ڈی جی پی ڈی ایم اے عرفان علی کاٹھیا نے شہریوں کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ موجودہ حالات میں احتیاطی تدابیر اختیار کرنا نہایت ضروری ہے۔ دریاؤں کے پار میں موجود افراد فوری طور پر محفوظ مقامات پر منتقل ہو جائیں اور ہنگامی انخلاء کی صورت میں انتظامیہ سے مکمل تعاون کریں۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے وزیر اعلیٰ کے پی کے علی امین گنڈاپور کو ٹیلی فون کیا اور خیبر پختونخوا میں سیلاب کے باعث قیمتی جانوں کے ضیاع پر افسوس کا اظہار کیا۔ اعلامیے کے مطابق مریم نواز نے متاثرہ خاندانوں سے اظہار ہمدردی کیا، ہیلی کاپٹر حادثے میں شہادتوں پر تعزیت بھی کی۔ اس موقع پر مریم نواز کا کہنا تھا کہ مشکل کی اس گھڑی میں پنجاب حکومت کے تمام وسائل کے پی کے حکومت اور عوام کی مدد کے لیے تیار ہیں۔ اہل پنجاب اپنی خیبر پختونخوا کے بھائیوں اور بہنوں کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ مریم نواز نے نواز شریف کی طرف سے بھی تعزیت کی۔ اعلامیے کے مطابق وزیر اعلیٰ کے پی کے علی امین گنڈاپور نے وزیر اعلیٰ پنجاب کا فون کرنے اور تعزیت پر شکریہ ادا کیا۔ علی امین گنڈاپور نے وزیر اعلیٰ پنجاب کی طرف سے خیبر پختونخوا کے عوام کی مدد کی یقین دہانی پر بھی شکریہ ادا کیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے خیبر پختونخوا میں سیلاب سے متاثرہ عوام کی بحالی سے متعلق خصوصی ہدایات جاری کر دی ہیں۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق آرمی چیف نے کہا کہ خیبر پختونخوا میں تعینات فوج سیلاب سے متاثرہ عوام کی بحالی میں بھرپور مدد کرے گی۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ پاک فوج نے 1 دن کی تنخواہ خیبر پختونخوا کے سیلاب سے متاثرہ عوام کی بحالی کے لیے وقف کر دی ہے، جبکہ پاک فوج نے اپنا 1 دن کا راشن بھی سیلاب سے متاثرہ عوام کی امداد کے لیے مختص کر دیا ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاک فوج کا 1 دن کا راشن تقریباً 600 ٹن سے زیادہ بنتا ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کا بتانا ہے کہ خیبر پختونخوا میں سیلاب متاثرین کی امداد کے لیے اضافی فوجی دستے بھی بھیجے جا رہے ہیں، جبکہ آرمی کی خصوصی اربن سرچ اینڈ ریسکیو ٹیم بھی تعینات کر دی گئی ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ پاک فوج کے ہیلی کاپٹرز اور آرمی ایوییشن پہلے سے ہی متاثرہ عوام کی بحالی کے لیے تعینات ہیں۔ پاک فوج مشکل کی ہر گھڑی میں خیبر پختونخوا کے بہادر عوام کے ساتھ کھڑی ہے۔ خیبر پختونخوا میں شدید بارش اور سیلابی صورتحال سے جانی نقصان کے باعث اسلام آباد میں آج اور 17 اگست کو مارکہ حق جشن آزادی کی تقریب ملتوی کر دی گئی۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی ہدایت پر F9 پارک میں ہونے والا پروگرام ملتوی کر دیا گیا ہے۔ اعلامیے میں کہا گیا کہ متاثرہ افراد سے اظہار یکجہتی ریلیف سرگرمیوں پر توجہ مرکوز رکھنے کے لیے فیصلہ کیا۔ واضح رہے کہ خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں طوفانی بارش و بادل پھٹنے اور سیلابی ریلوں کے باعث 300 سے زیادہ افراد جان کی بازی ہار گئے۔ کے بی کے میں اموات کی تعداد 300 سے زائد ہو گئی۔ صرف بنیر میں قدرتی آفت 150 سے زیادہ زندگیاں لے گئی، جبکہ کئی افراد تاحال لاپتہ ہیں۔ کور کمانڈر لاہور کے زیر اہتمام پاکستان کے 78ویں یوم آزادی کی شاندار تقریبات کا انعقاد کیا گیا، جس میں وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف اور کور کمانڈر لاہور مہمان خصوصی تھے۔ آرمی پبلک اسکول کے بچوں نے ملی نغمے پیش کیے، جنہیں شرکاء نے خوب داد دی۔ نامور شعراء نے بھی پاکستان سے محبت اور وطن کی عظمت پر مبنی
خون گرمانے والی شاعری سنائی جس سے اتحاد اور وطن سے وابستگی کا جذبہ تازہ ہوا۔ تقریب میں صوبے کی نمایاں شخصیات اور اعلیٰ حکام شریک ہوئے۔ خصوصی پرچم کشائی بھی کی گئی جو قوم کے عزم، اتحاد اور ترقی کے عہد کی علامت تھی۔ مالاکنڈ کے علاقے بٹخیلہ میں جے یو آئی کے ضلع امیر مفتی کفایت اللہ اور ان کے اہلیہ فائرنگ سے زخمی ہو گئے۔ بیٹی اور بیٹا جاں بحق لیوی ذرائع نے بتایا کہ مفتی کفایت اللہ کے گھر میں فائرنگ ان کے بیٹے نے کی اور واردات کے بعد فرار ہو گیا۔ لاشیں اور زخمی ڈی ایچ کیو اسپتال بٹخیلہ منتقل کر دیے گئے۔ اسپتال ذرائع نے بتایا کہ مفتی کفایت اللہ کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ پولیس اور لیویز نے علاقے کو گھیرے میں لے کر ملزم کی تلاش شروع کر دی، تاحال گرفتاری عمل میں نہیں آ سکی۔ اس سے قبل نومبر 2019 میں بھی مفتی کفایت اللہ پر قاتلانہ حملہ ہوا تھا جس میں وہ زخمی ہو گئے تھے۔ اور پنجاب میں محکمہ ٹرانسپورٹ نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کے بعد کرایوں میں 5% تک کمی کا فیصلہ کر لیا ہے۔ محکمہ ٹرانسپورٹ نے تمام ریجنل ٹرانسپورٹ اتھارٹیز کو احکامات دے دیے ہیں۔ مختلف شہروں کے کرایوں میں 50 سے 300 روپے تک کمی کر دی گئی اور ڈیزل کی قیمتوں میں 12 روپے 84 پیسے کمی پر کرائے 5% کم کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ لاہور سے اسلام آباد کرایہ 100 روپے کمی کے بعد 1950 روپے، لاہور سے پشاور کا کرایہ 120 روپے کمی کے بعد 2380 روپے، لاہور سے رحیم یار خان کا کرایہ 140 روپے کمی کے بعد 2810 روپے، جبکہ لاہور سے حیدرآباد کرایہ 300 روپے کمی کے بعد 5800 روپے مقرر ہوگا۔ اس کے علاوہ لاہور سے کراچی کا کرایہ 320 روپے کمی کے بعد 6040 روپے مقرر کیا گیا۔ سیکرٹری ریجنل ٹرانسپورٹ اتھارٹی لاہور رانا محسن کا کہنا ہے کہ آج سے نئے کرایہ ناموں پر عمل درآمد کروائیں گے۔ سروں کے شہنشاہ، قوالی کے بے تاج بادشاہ اور موسیقی کی دنیا کے روشن ستارے استاد نصرت فتح علی خان کو مداحوں سے بچھڑے 28 برس بیت گئے۔ 13 اکتوبر 1948 کو فیصل آباد کی فضاؤں میں پیدا ہونے والے نصرت فتح علی خان نے اپنے استاد مبارک علی خان سے موسیقی کی ابتدائی تعلیم حاصل کر کے قوالی کی دنیا میں اپنا نام بنایا۔ نصرت فتح علی خان کی دم مست قلندر، علی علی جیسی قوالیاں دنیا بھر میں مقبول ہوئیں اور انہوں نے صوفیانہ کلام کو نئی نسل تک ایک نئے انداز میں پہنچایا۔ 1971 میں حق علی سے ملنے والی پہلی عوامی پذیرائی کے بعد انہوں نے 1000 سے زائد قوالیاں، 125 البمز ریلیز کیے اور گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں اپنا نام درج کروا کر دنیا بھر میں پاکستان کی پہچان بڑھ کر ملک کا نام روشن کیا۔ پرائڈ آف پرفارمنس، یونیسکو میوزک ایوارڈ سمیت دنیا کے کئی بڑے اعزازات استاد نصرت فتح علی خان کے نام ہوئے۔ پڑوسی ملک بھارت میں بھی ان کے چرچے ہوئے اور انہوں نے بھارتی فلموں کے لیے بھی کئی گیت گائے۔ استاد نصرت فتح علی خان 16 اگست 1997 کو لندن میں دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئے تھے۔ آج مداح ان کی 28ویں برسی عقیدت و احترام کے ساتھ منا رہے ہیں۔ نصرت فتح علی خان کی قوالیاں آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور روسی صدر ولادیمیر پوٹن کی ہونے والی طویل ملاقات میں روس یوکرین جنگ بندی کے حوالے سے کوئی باضابطہ اعلان نہ ہو سکا۔ امریکی صدر روسی صدر کے درمیان اہم ملاقات الاسکا کے جوائنٹ پیس میں ہوئی۔ دونوں صدور کے درمیان ملاقات تقریباً 4 گھنٹے تک جاری رہی۔ دونوں رہنماؤں نے بات چیت کو انتہائی تعمیری قرار دیا، مگر یوکرین جنگ ختم کرنے کے لیے سیز فائر کا باضابطہ اعلان نہیں کیا جا سکا۔ صدر ٹرمپ ایئر فورس 1 طیارے سے پہلے باہر آئے اور سرخ قالین پر صدر پوٹن کا استقبال کیا، خوشگوار انداز سے مصافحہ کیا اور انہیں اپنی لیموزین گاڑی میں بٹھا کر فوجی ایئر بیس سے ملاقات کے مقام پر لے گئے۔ دونوں رہنماؤں نے وفود کی سطح پر یہ ملاقات شروع ہونے کے موقع پر صحافیوں کا جواب دینے سے گریز کیا، صرف ویڈیو اور تصاویر بنوائیں۔ خبر رساں ایجنسی کے مطابق ملاقات میں یوکرین میں جنگ بندی سے متعلق گفتگو ہوئی۔ صدر ٹرمپ جنگ بندی کے خواہاں ہیں، لیکن انہوں نے دوسری ملاقات پر زور دیا۔ ملاقات میں روس یوکرین جنگ بندی کے حوالے سے کوئی باضابطہ اعلان سامنے نہ آ سکا۔ بابا اردو مولوی عبدالحق کی 64ویں برسی آج منائی جا رہی ہے۔ مولوی عبدالحق برصغیر پاک و ہند کے عظیم اردو مفکر، محقق، ماہر لسانیات، معلم،
अंजुमन तरक्की उर्दू और उर्दू कॉलेज के बानी थे। उन्होंने कराची पाकिस्तान उर्दू आर्ट्स कॉलेज, उर्दू साइंस कॉलेज, उर्दू कॉमर्स कॉलेज और उर्दू लॉ कॉलेज जैसे इदारे कायम किए। 1935 में जामिया उस्मानिया के एक तालिब इल्म मोहम्मद यूसुफ ने उन्हें बाबाए उर्दू का खिताब दिया, जिसके बाद ये खिताब इतना मकबूल हुआ कि उनके नाम का जुज बन गया। 23 मार्च 1959 को हुकूमत पाकिस्तान ने सदारती एजाज़ बराए हुस्न कारकर्दगी अता किया। बाबाए उर्दू मौलवी अब्दुल हक की वफ़ात 16 अगस्त 1961 को कराची में हुई। हुकूमत पाकिस्तान ने उनकी याद में यादगारी टिकट भी जारी किया था। इसी के साथ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए NTN न्यूज़।